खाई जाओ, दाल रोटी खाई जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन ग्रामी। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी आपके सवालात की रोशनी में, और अगला हमारा सवाल मोहतरम शबीर अहमद नक्शबंदी साहब का है। लंदन से उन्होंने ये सवाल किया था और उन्होंने हज़रत पूछा, नमाज जनाजा में फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक मस्जिद की जो सजदे की जगह है वहाँ पे नज़र रखी जाती है, लेकिन आम तौर पे लोग सफ़बंदी का ख्याल नहीं करते। वो ये समझते हैं कि शायद इसमें सफ़ों का होना ज़रूरी नहीं है। तो इस पर आप क्या फरमाते हैं कि बाकायदा सफ़ें होनी चाहिए या थोड़ा बहुत फासला कम भी हो जाए तो उससे कोई हर्ज वाक़ई नहीं होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ें होनी चाहिए और सफ़ें जो है बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, उनमें कजी ना हो, सफ़ें टेढ़ी ना हो। अलबत्ता अगर बहुत ज़्यादा रश हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि मुकम्मल सजदा की जो जगह है, यानी कि एक आदमी जहाँ खड़ा है वहाँ से यानी 4 फुट के फासले तक वो जो है ना उमूमन नमाज के लिए जो है 2 फुट चौड़ाई में मुसल्ले बने होते हैं, 4 फुट लंबाई में बने होते हैं। जी जी। तो एक आदमी सफ़ से अगर ये मतलब समझता है तो नमाज जनाजा के लिए ऐसा अगर रश वगैरह की सूरत हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, या उससे कम भी फासला रख सकते हैं, लेकिन सफ़ें ज़रूर हों, सीधी हों, ताक हों। ये आदाब में से बाकायदा सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम। या अब्दुल रहमान साहब हैं हमारे साथ। कम लोग भी हों तो सरकार ने फरमाया 3 हों, 7 आदमी भी हों तो 3 सफ़ें बनाने की कोशिश करें। सुभान अल्लाह। 3 सफ़ें, क्योंकि 3 सफ़ों के लिए सरकार ने ये फरमाया कि जिस मोमिना के लिए 3 सफ़ें होंगी तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाएगा। तो इस तरह ताक सफ़ें हों, सीधी हों, उसमें कजी ना हो। अब्दुल रहमान साहब हैं लेवटन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अब्दुल रहमान साहब, बिना तमहीद के सवाल करूंगा, गुस्ताखी माफ कीजिएगा। सवाल ये कि अक्सर आजकल के दौर में जो है वो ये बात मशहूर की जाती है कि म्यूजिक जो है वो हर हाल में हराम है, यानी म्यूजिक हो गया, किसी भी किस्म का दफ बजाना या किसी भी किस्म का म्यूजिक जो है वो आजकल के दौर में जो है वो ये बात होती है कि हराम है। हम अगर अपने उलमा का या हम अपने पुराने औलिया अल्लाह का तरीका देखते हैं, जिसमें मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह हो गए, आज के दौर में हजरत निज़ाम कबानी रहमतुल्लाह अलैह हो गए, हम इन लोगों का तरीका देखते हैं तो ये उसके अंदर भी म्यूजिक का अंसर है उसके अंदर, कि वो उस म्यूजिक से ही जो है वो दीन की तरफ लोगों को या तो बुला रहे हैं या लोगों को उस तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं। और लेकिन कुछ अहादीस लोग पेश करते हैं कि उसकी वजह से ये चीज़ नहीं है, या थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमारे दोस्तों के अंदर पैदा हो गया है। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा इसको अगर आप बहुत शुक्रिया। हाँ जी हजरत, दूसरा उनका सवाल था कि 73 फ़िरके होंगे और साफ ज़रा उनमें फ़िरका नाजिया तो एक ही है जी। और ये बड़ी प्यारी बात की शबीर अहमद नक्शबंदी साहब ने कि जो लोग ये कहते हैं कि जी हर कलमा पढ़ने वाले को के साथ अच्छा ट्रीट करो और हर कलमा पढ़ने वाले का इज़्ज़त इकराम करो और उसको ये समझो वो समझो, तो उन्होंने ये बात सही कही कि वो जो 72 फ़िरके दीगर दाला फ़िरके हैं वो भी कलमा तो पढ़ते हैं। तो अगर सिर्फ कलमा शरीफ का ही एतबार है तो फिर उनको आप हदीस पाक की रोशनी में किस तरह कहेंगे कि वो गुमराह हैं, जहन्नुमी हैं? साफ ज़ाहिर आपने कलमा पढ़ने वालों को जहन्नुमी कहा, तो इस पर आप क्या फरमाएंगे? असल में जहाँ तक ताल्लुक़ है अच्छा ट्रीट करने का, उसमें तो ये है कि जब कोई आपको ज़रर दे रहा है, गुस्ताखी करता है, सच्चाई का रास्ता रोकता है, तो भी हिकमत के साथ आपने रास्ता अपना बनाना है, बात करनी है, पैगाम देना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो नजरियात कोई भी कोई रखता हो, आपसे पनाह मांगे, अमन का तलबगार हो, इस्तेला गलबा आपके पास हो, यानी मुसलमानों के पास हो, तो कुरान भी ये कह रहे हैं इन्ना अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फाजिरहु हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह सुम्मा अब्लिगहु मा मना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कि मुशरिक भी अगर तुमसे पनाह तलब कर रहा है
تو اسے پناہ دے دو، اور یہاں تک کہ پرامن ہوگا، تمہاری بات سنے گا، پھر تمہارے وہ نظریات پر آئے گا۔ اصل میں کلام وہاں شروع ہوتا ہے کہ ایک آدمی آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے، اپنی تبلیغ کر رہا ہے، اپنے غلط نظریات کو صحیح پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ مطالبہ بھی کر رہا ہے کہ نہ صرف مجھے سنو بلکہ مجھے پورا اعزاز کرو میرا۔ یہ زیادتی ہے۔ آپ مشترکات پر بات کر سکتے ہیں۔ اگر کسی معاشرے میں آپ رہتے ہیں، اس معاشرے کے جو سیاست مدنیہ جس کو کہتے ہیں فلسفہ کے اندر بھی تمدن کے مسائل ہیں، اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ایک ملٹی کلچرل معاشرہ ہے اور ملٹی فیتھ لوگ ہیں، یہاں کے کئی نظریات کے لوگ ہیں، ایک گلی میں 10 نظریات کے لوگ رہتے ہیں۔ تو تمدن سوسائٹی کے جو مسائل ہیں، آپ ان سے بات ہو سکتی ہے آپ کی، اور اسلام کو چھوت چھات کا مذہب نہیں ہے کہ اس کی بھی اجازت نہ دے کہ آپ ٹچ بھی کر جائیں گے کسی سے تو آپ پلیت ہو جائیں گے۔ یہ ہندو مت میں، اور وہ بھی خاص برہمن ہے جو اس قسم کا سوچتے ہیں۔ مسلمان یہ بات نہیں سوچ رہا۔ صحیح جی، بات یہ ہے کہ دعوت دین کو روکا نہ جائے، اور خام خواہ کا اسلام کا دین اسلام کی انسلٹ نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، یعنی موقع بے موقع اگلے دیکھتے بھی نہیں، وہ انسلٹ کر رہے ہیں، اور آپ خام خواہ دوستی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں اپنے دین کا آپ استخفاف کرتے ہیں، اس کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بالکل تو اس لیے بہتر سلوک کا جو مستحق ہے، مستحق کون ہے؟ کہ جو اپنی حدود بھی سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھیں نا، ایک آدمی سیدھا آپ کی محترم ہستیوں پر تنقید کرتا ہے، اور ان کے کفر تک کی باتیں کرتا ہے، نفاق کی باتیں کرتا ہے ان کی، اور ساتھ ساتھ یہ مطالبہ بھی چھوڑتا نہیں کہ میرے سے اخلاق سے بات کیجئے، میرے سے اخلاق سے بات کیجئے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے حضرت، یہ ظلم عظیم ہے۔ اور ایسا شخص جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا وہ ایکٹر ہے، شاطر ہے، ایکٹر ہے، یعنی وہ صرف ایکٹ کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے انسانیت کی تکریم کا۔ جی، اس کا مطلب وہ اپنی شرائط پر لوگوں کو جو ہے ایک طلسم میں لانا چاہتا ہے، اور ایک اس کو جادوگری دکھاتا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ آپ کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ جہاں بیٹھتے ہوئے آپ کے دین کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کی محترم ہستیوں کے بارے میں غلط باتیں کی جاتی ہیں، تو آپ کو یہ نہیں ہم کہتے کہ آپ اس وقت ان کی انسلٹ کرو، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سے الگ رہو۔ دیکھیں نا، الگ رہنے کی مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ہم کاٹ رہے ہیں معاشرے سے، نہ، معاشرے میں اگر آپ رہتے ہیں اور اس کو اس وقت جواب دیتے ہیں تو لڑائی ہوگی۔ لڑائی سے بچنے، فتنے سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کا دلائل سے اس وقت رد نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی مجلسوں سے پرہیز کریں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے لا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، سبحان اللہ، جی، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ کیوں کہ اس طرح کے ظالموں کی مجلس میں بیٹھنے سے آگ آپ کو بھی چھوئے گی۔ جی، آپ جہنمی ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر۔ کیوں کہ اس لیے کہ ان کی بات کو اگر سن کے آپ لڑ پڑیں فتنہ ہوگا، نہ لڑیں آپ کا دین جاتا رہے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ الگ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الگ رکھنے والی بات کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں، یہ فتنے سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں، اس حکمت کی طرف کوئی غور ہی نہیں کرتا۔ وہ سمجھتے ہیں جی یہ بہت ظالم لوگ ہیں، یہ تو معاشرے میں جو ہے نا سپلٹ کر رہے ہیں معاشرے کو، اور جناب تقسیم کر رہے ہیں معاشرے کو، تقسیم نہیں کر رہے، فتنے سے بچانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اگر معاشرے میں دو طرفہ طور پر مشترکات پر بات ہو اور ان حدود کے اندر ہو کہ مثال کے طور پر کوئی مسئلہ ہے ڈرینج کا، کوئی نہروں کا، کوئی پانی کا فلڈ کا مسئلہ آ گیا ہے، کوئی ووٹوں کا مسئلہ ہے، کوئی کسی قسم کے مثلا صورتحال ہے، آپ سے کوئی ریفرینڈم ہو رہا ہے، ابھی ریفرینڈم ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ ووٹ کا مسئلہ چینج کرنا چاہیے سسٹم یا نہیں کرنا چاہیے، ہم بھی اس ریفرینڈم میں شریک ہوئے، ووٹ بھی ڈالے ہیں ہم نے۔ جی، تو دیکھیں جس ماحول میں، جس تمدن میں، جس سوسائٹی کے آپ ممبر ہیں، اس کے آپ حقوق ادا کریں۔ اور ہر وقت جس شخص کو وہ نفسیاتی طور پر بیمار آدمی ہے کہ جو مجلس کو بالکل دیکھے بغیر ہر وقت وہ اپنی بات ٹھونسنے کی کوشش کرتا ہے، آپ پر تنقید کرتا ہے، آپ کے محترم ہستیوں کے مذاق کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یہ سب کچھ برداشت کر کے بھی آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے، تو یہ تو پھر اگلا بندہ جو ہے خام خواہ آپ کے حقوق پامال کر رہا ہے، وہ رائٹس جو ہیں آپ کے ان کو پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ایسی بات کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، اور فتنہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے
اس لیے صرف نہیں ہے کہ ہم کوئی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں نفرت ہے، فتنے سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں کہ اگر اسی صورت میں اسی ٹیون میں اگر وہ جواب دیتا ہے لڑائی ہو سکتی، نہیں دیتا ہے تو ان ہستیوں کو جن کا ادب و احترام ہمارے لیے جزو ایمان ہے ہمارا، بلکہ جزو ایمان کیا کہوں کل ایمان ہے، سبحان تو ان کے بارے میں سن لیں گے تو ہمارا ختم ہو جائے گی اندر ہماری دینی غیرت ختم۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ برے بندے دی صحبت جو ہے جویں دکان لوہاراں کپڑے باویں کچھ بئیے چنگاں پہن ہزاراں۔ اور حضرت بہاؤالدین نقشبند سرکار نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار کا یہ مقولہ نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ناجنس کی جو صحبت ہے مجلس ہے اس سے تو سانپ کی مجلس بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سانپ ڈسے گا تو ہم مر جائیں گے، اور اگر ناجنس نے بدعقیدہ نے ڈس لیا تو موت بھی حرام کر دے گا، یعنی وہ کم از کم مرنے جو ہے نا مرنے کے لیے یہ ہوا کہ زندگی کا تو نقصان ہوا مگر ایمان کا نقصان تو نہیں ہوا، صرف زہر ہی چڑھا ہے نا، اس کا زہر چڑھ گیا بدعقیدہ کا تو یہ تو موت بھی حرام کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں۔ دوسرا حضرت ان کا سوال یہ تھا انعم اللہ علیہم والی آیت کریمہ انہوں نے پڑھی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو اس آیت کریمہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ کس طرح؟ جی ہاں یہ شبیر صاحب کا سوال ہے۔ جی بالکل۔ دیکھیں انعم اللہ علیہم سیدھی سی بات ہے کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے مسلمانوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ دعا کریں، اور جن بندوں پر اللہ نے انعام فرمایا ان کا راستہ جو ہے اللہ احکم الحاکمین جل وعلا سے ان کے راستے پر چلنے کی اور ان کے راستے کی پہچان کی توفیق مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر اس کی تشریح صراط الذین انعمت علیہم۔ اچھا یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ انعمت علیہم پر پھر بات کو چھوڑ نہیں دیا گیا، دوسرے مقام پر اس کی تشریح کر دی کہ جن پر انعام ہے تیرا وہ کون ہے، تو فرمایا وہ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو اس میں درجات بیان کیے ہیں، پہلا منعم علیہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، اول انعام یافتہ انبیاء کرام ہیں، سبحان اللہ، ان کے بعد انعام یافتہ صدیقین ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کا امتیازی طور پر نام ہی صدیق اکبر ہے۔ تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے صدیقین میں کہ صدیقین چونکہ جمع کا ہے نا سیگا، جی تو معلوم ہوا صدیقین ہیں، اور بھی صدیق ہیں، مگر یہ جو یار غار صدیق ہے یہ صدیق اکبر ہے، صدیقوں کا بادشاہ ہے۔ تو اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جس ہستی کا سب سے بلندتر مقام ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ تمام اجلہ ائمہ نے اس پر، حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اہل سنت کے مقتدی و پیشوا ہیں، امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور فقہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے فقہ اکبر میں بھی، اور اسی طرح شرح عقائد میں، یعنی اصول کی کتابیں فروع کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اس پر امت کا اجماع ہے سبحان اللہ، کہ بعد از انبیاء جو بزرگ ترین ہستی ہیں وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ بات بار بار دہرائی گئی پہلے بھی کہ اس مسئلے پر جو ہے نا حضرت مولا علی شیر خدا کے نوٹس میں یہ بات آئی تھی کہ کچھ لوگ مجھے ان سے افضل کہتے ہیں، تو آپ نے برملا یہ کہا تھا کہ اگر مجھے کسی نے صدیق اکبر پر یا شیخین پر فضیلت دی، میں نے کوئی بندہ ایسا پایا تو میں اسے مفتری کی حد لگاؤں گا، 80 کوڑے ماروں گا میں، یہ آپ نے فرمایا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو روایت کی ہے۔ تو اتنا بڑا مسئلہ جو ہے یہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جیسا قاضی جو افضل امہ ہے ان کو بھی ضرور تب پیش آئی ہے جب یہ مسئلہ جو ہے نا بالکل طے شدہ ہے۔ اگر اس میں کوئی کلام والی بات ہوتی تو اتنا غصہ کیوں فرماتے آپ؟ صحیح بات۔ یہ حضرت ایک سوال تھا غلام احمد صاحب کا کہ آمنہ نور نام ہے، جی تو کسی نے کہا ہے کہ نور آمنہ ہونا چاہیے، آمنہ نور نہیں ہونا چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آمنہ نور ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور نور آمنہ ہے، اور نور آمنہ ہے، نور آمنہ ہوگی پھر، جی جی، تو آمنہ نور جی اس کا مطلب ہے یہ آمنہ نور ہے، جی، اور یہ نور آمنہ ہے تو تب بھی مطلب ہے کہ آمنہ کا نور ہے، تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو نور والی عورتیں ہیں نا جن کو رب جل وعلا نے بہت نور عطا فرمایا ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ
اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب پاک کی نسبت سے دیکھا جائے نا تو حضرت سیدہ مخدومہ کونین سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت ہی بلند ہے. جی ہاں، احادیث مبارکہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت سیدہ مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی ہیں، قرآن نے بھی ان کا بیان کیا ہے، اور حضرت مریم کا بھی حدیث میں بھی آیا. نبی پاک علیہ السلام نے ان کے بعد حضرت خدیجہ کا مقام بیان کیا، ان کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول کریم کا مقام، 4 عورتوں کا بیان نبی کریم علیہ السلام نے کیا، اور جس حیثیت سے فرمایا ہے بالکل اس پر آمنا و صدقنا سارے مسلمانوں کا ایمان ہے. لیکن ماں کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ جز ہوتا ہے. اس نسبت پاک سے اگر دیکھا جائے کہ وجود محمدی کی جو تشکیل ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کے وجود اقدس کی جو تخلیق ہے رب جل وعلا نے، وہ جن کے گوشت اور خون سے کی ہے، ان کا ایک خاص مقام ہے، اور مخدوم دارین ہیں وہ. اور ثقلین میں ہر بندہ جو بھی نبی کریم کی عظمت کا قائل ہے، اور ہے کروڑوں میں ہیں بندے، تو وہ سارے کے سارے حضرت مخدوم دارین کی عظمت کے قائل ہیں. اور یہ غالباً ان کا نام غلام تھا، جی جی، تو انہوں نے نام جو ہے آمنہ نور بہت اچھا نام رکھا ہے، سبحان بہت پیارا نام رکھا ہے. MashaAllah. So Ghulam Sahab, you listened the answer, and the answer was Noor. Basically, it's infinitive from Arabic language, and it can be used both the way. If you say Amina Noor, it will be qualitative compound, and if you say Noor Amina, so then it will be attributive compound. So both tarakib and both composition are right, correct. There is no difference. You can use the both of the way, and the name you have already named, it's okay and correct. You can keep it on. Thank you for joining the program, and this was the answer for your question. راجہ علی صاحب نے حضرت مانچسٹر سے پوچھا کہ ایک دوست کام کرتا ہے دکان پر، اور جس دکان پہ کام کرتا ہے وہاں وہ دوسرا خنزیر کا گوشت وغیرہ بھی ہے، تو ایک تو کیا وہاں کام کرنا جائز ہے، دوسرا کہ وہاں درود شریف پڑھ سکتا ہے؟ یہاں دکانیں اس قسم کی دیکھی گئی ہیں کہ بڑی بڑے بازار ہیں، بازار نام دکان ہے اس کا، جی جی، تو مختلف اس کے ڈپارٹمنٹ ہیں. تو یہاں کا جو معاملہ ہے اس کے مطابق اگر یعنی حصے مختلف ہیں اور لوگوں کی ڈیوٹیاں بھی مختلف ہوتی ہیں، یعنی یہاں میں نے دیکھا ہے کہ کئی تو بڑے بڑے بازار ہیں جی جی، ایک چھت کے نیچے، ایک چھت کے، یہ یہاں ہی آ کے دیکھا ہے. پاکستان میں ایسا نہیں تھا، جی جی، پاکستان میں اب کچھ تھوڑے تھوڑے بن رہے ہیں، مگر یہاں میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے بازار ہیں. ان کے اندر میں کبھی اگر جانے کا اتفاق ہو نا، کم ہی جاتا ہوں، لیکن کبھی جاؤں تو چل چل کے اس کے اندر تھک جاتا ہے بندہ، یعنی کئی میلوں میں بن جاتا ہے وہ، اس طرح پر بنے ہوئے ہیں گھیرے اس کے اور عجیب. تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی حلال حصے میں ڈیوٹی ہو کسی بندے کی، حرام حصے کی طرف نہ ہو، تو یہاں کے ماحول میں یہ وہی ملٹی کلچر ماحول کی بات کر رہے ہیں نا، تو وہ اس کو جو ہے نا ایک حصے میں اگر وہ ملازمت کرتا ہے تو وہاں کرنے کی گنجائش ہو سکتی ہے. البتہ حرام حصے میں ملازمت ہے اس کی اور وہاں ہی کھڑے ہو کے وہ تلاوت کرتا ہے، جی تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور ایسے شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد جو ہے نا اس کو خالص حلال کاموں کے لیے جو کام ہے ان میں نوکری مل جائے. شبیر احمد نقشبندی صاحب کا حضرت ایک سوال یہ تھا کہ جو لوگ قرآن مجید کو اصلی شکل پر نہیں مانتے، اس میں تعریف کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کی انہوں نے مثال بھی دی کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کے چلے گئے اور یہ اور وہ، تو کیا جب وہ کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس معاملے میں وہ ایماندار رہ جائیں گے؟ نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ اصول دین میں سے ہے. سبحان اللہ. دیکھیں نا جی، انہوں نے خود بڑی پیاری بات کہی کہ ایمان مفصل میں انہوں نے گنوایا جو چیزیں وہاں گنی گئی ہیں نا، وہ سب اصول دین سے ہیں. ان پر جو ہے بالکل کامل یقین رکھنا ضروری ہے، بلکہ وہ انکار تو بڑی دور کی بات ہے، شک واقع ہو جائے اصول دین میں تو بھی بندے کا ایمان نہیں رہتا. اسی وقت فوراً توبہ کرنی چاہیے. دل میں بھی شک آتا ہے نا، دھیان آ جائے تو بندے کو فوراً توبہ کرنی چاہیے، ایسے وسوسے سے بھی توبہ کرنی چاہیے. ایک مومن یہ ہے کہ وہ اصول دین میں جو باتیں جس کو اقرار کیا ہے نا اس نے، تو اس میں کبھی شک کا وہم بھی نہ کرے، یعنی دل میں بھی ایسا خیال نہ لائے تو توبہ کرے فوراً.
سبحان اللہ، یقین کا نام ہی تو ایمان ہے نا۔ ایمان، جنا شک کی تاب ایمان ہو گئے پڑھ کے ویک ولد دوالین قاضی، سبحان یہ تو وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ جڑے شیر خواہ والے بھی کہہ گئے ہیں۔ واہ جی واہ، سبحان تو شکی ہوا تو بیڑا غرق، بلا غرق، صحیح۔ یقین ہی کے نام ایمان ہے۔ سسٹر نے حضرت بریڈ فورڈ سے پوچھا، تھوڑا وقت کم ہے، ہم چاہتے ہیں ذرا شارٹ جواب ہو جائیں کچھ نہ کچھ دوستوں کے، بھائیوں کے، بہنوں کے۔ گھر سے باہر نکلنے کی مجبوری کیا ہے جب عدت وفات میں ہو عورت؟ جی، اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے، قرآن مقدس میں 4 مہینے 10 دن، اور مجھے خوشی ہوئی کہ ہماری بہن کو پتہ تھا، انہوں نے خود بھی بتایا 4 مہینے 10 دن عدت، اور یہ قرآن پاک کا مسئلہ ہے۔ تو 4 مہینے 10 دن کے اندر گھر سے نہ نکلنا جو ہے نا عورت کے لیے، یہ بھی قرآن کا حکم ہے سبحان اللہ، کہ لا یخرجنا من بیوتہن، لا یخرجنا الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، یا اس طرح کے کلمات۔ تو یہ باتیں اس وقت جو میرے ذہن میں میں جس طرح پڑھ رہا ہوں، تو یہ گھر سے نکلنے پر بڑی سخت تاکید ہے قرآن میں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ گھر سے 4 مہینے 10 دن عورت کو نہیں نکلنا چاہیے، اور اس کا نکلنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ سبحان، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا طبی تقاضا کہ جس کا وہ مثلا اس کے لیے اضطرار کی کیفیت بن جائے کہ گھر میں رہے، کوئی سودا سلب لانے والا ہی نہیں، مطلب کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی نہ ہو اس بندے کا، بندہ جو خاوند تھا فوت ہو گیا، بیوی ہے، اس کے پاس بچہ ہے یا چھوٹا ہے یا ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ اکیلی ہے، کمانے والا بھی کوئی نہیں اور لا کے کوئی چیز دینے والا بھی کوئی نہیں، تو اس وقت پھر وہ پردے کے ساتھ دن کے وقت، ضرورت کے وقت، اور ضرورت جتنی میں پوری ہو جائے اتنے تک، یہ اضطرار کا مسئلہ ہے اس کے لیے۔ ورنہ اعزاء اقربا کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسا دیکھیں اگر کسی ماں بہن بیٹی کو کہ وہ بے آسرا ہو گئی ہے اور اس کا خامند فوت ہو گیا ہے، تو ان کے جو اعزاء اقربا ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو گھر میں رہنا اور پردے میں رہنے کا اہتمام وہ کرائیں۔ بھائی ہو، اس کا کوئی بھی محرم ہو، رشتہ دار، تو اس کو یہ چاہیے کہ ان عورت کو اتنا مجبور نہ ہونے دیں۔ لیکن یہاں دیکھیں دنیا میں جیسے پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ معاشرے جوائنٹ فیملیوں والا سسٹم کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسی صورت ہو تو اضطرار کی صورت میں وہ، یعنی جب کہ بالکل مجبور ہو جائے کہ کھائے گی نہیں تو مرے گی، پھر لا کے دینے والا کوئی نہیں، یا اسی طرح مطلب اس کے لیے کوئی اس کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، سورس بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر بھی کام کرنا پڑے تو اتنا ہی جتنا کہ اس کے لیے جلد سے جلد اس حکم تک پہنچ جائے گھر میں۔ یہ نہیں کہ گھر میں پھر رکی رہے تو مر جائے تو بھی نہ نکلے، یہ پھر اسلام کے احکام اس طرح کے نہیں ہوتے۔ یہ ہے کہ جب تک اس کے لیے ممکن ہے وہ اس پر عمل کرے گی اور غیر ضرورت کے باہر نہیں نکلے گی، سبحان، اس پر سخت حکم ہے اور قرآن پاک کا یہ حکم ہے۔ بہت شکریہ۔ آخری منٹ ہے ہمارے پاس اور آخری سوال کہ عورت اگر مخلص ہو سکتی ہے تو مرد مخلص کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ نے سوال تو سنا ہی تھا اس بہن کا کہ عام طور پہ عورت ایک مرد پر اکتفا کر جاتی ہے، لیکن مرد کے لیے ایک عورت کافی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی کیا کوئی شرعی وجہ ہے یا شریعت نے کوئی ایسی بات کی ہے، گنجائش دی ہے مرد کو؟ ظاہر ہے کہ ہماری بہن نے جو بات پوچھی تو قرآن پاک میں مرد کے لیے اجازت تو ہے کہ اگر وہ زائد شادیاں کرتا ہے تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، تو وہ اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ نکاح ضرورت سمجھے تو کر سکتا ہے، لیکن ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، ان کے درمیان اگر عدل نہ کر سکے تو پھر ایک پر ہی اکتفا کرے۔ انہوں نے جو سوال کیا ہے میرے خیال میں وہ صرف شرعی نہیں ہے، کچھ نفسیاتی قسم کا سوال تھا، تبھی میری بہن ہیں، بیٹیوں کی طرح ہیں، وہ جھجک بھی رہی تھی کہ شاید یہ کوئی بیہودہ سوال ہے۔ بیہودہ نہیں ہے، پوچھنے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یا ایسی کوئی بات نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بہت سی مرد جو ہے اس کو سفر کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر عورت کے لیے سفر کا جو ہے نا وہ کم سے کم حصہ رکھا گیا ہے، ہو کبھی تو وہ مرد کے ساتھ ہی کر سکتی ہے، ٹھیک؟ اچھا، کئی مہموں پر جانا پڑتا ہے اب مرد کو، اور آج کی دنیا میں تو آپ کو پتہ ہے کئی سالوں تک دور رہنا پڑ جاتا ہے۔ جی اچھا، پھر یہ ہے کہ کئی دفعہ اس کو اپنی ضروریات کے لیے بھی خانگی زندگی اختیار کرنی پڑتی ہے، مجبوریاں ایسی ہو جاتی ہیں ان کے لیے، ٹھیک؟ تو مرد ہزاروں بلکہ لاکھوں
ایسے ہیں کہ جو وفادار ہیں اور اتفاق کرتے ہیں، لیکن جن نے متعدد شادیاں کیں وہ ایسی محترم ہستیاں ہیں کہ ان سے بڑا وفادار تھا ہی کوئی نہیں. ان کا شادیاں دوسری کرنا، اگر یہ سمجھا جائے کہ دوسری شادی کرنا ہی وفاداری کے خلاف ہے تو یہ ان کی عصمت پر بھی حرف آتا ہے. ان سے بڑا کوئی وفادار ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس کی حکمتوں پر محدثین نے، علماء نے بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں کہ اس کے اندر دین کے لیے کتنی حکمتیں تھیں. جی تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ضرورت نہ ہو، ایسی کوئی ضرورت نہیں جیسی حکمتیں انبیاء کرام علیہ السلام کی شادیوں میں، سرکار کی شادیوں میں، صحابہ پاک کی شادیوں میں، یعنی خلفائے راشدین کی متعدد شادیاں تھیں، ائمہ اہل بیت کی متعدد شادیاں تھیں. تو اس بارے میں میں اپنی بیٹی یا بہن جو جس عمر کی ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو وفا بے وفائی پر فوراً نہ معمول کریں، اس لیے کہ اس کے اندر کئی قسم کی حکمتیں ہیں، مرد کے منصب کے مطابق اس کو کئی اور ضروریات ہیں. جیسے آپ نے فرمایا ان کا تھوڑا سائیکی کا بھی اس پر سائیکی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اس میں ایک انتخاب میں بھی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے بہنیں یا جو جب شاکی ہوتی ہیں تو وہ انتخاب کے وقت یہ خیال نہیں کرتی. اگر یہ خیال کر لیں کہ ایک مذہبی بندہ، ایسا بندہ جس کو احساس ہو، جو سمجھ سکے، شعور ہو، اس وقت انتخاب میں جذبات کی رو میں بہہ کر ایسا انتخاب کر بیٹھتی ہیں بہنیں بیٹیاں. اور میں مولانا میں آپ کی بات کاٹوں گا، بات اصل میں ایسا ہے مولانا کہ میں یہاں دیکھتا ہوں، اور میں بالکل آنیر اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، اور میں بڑے مطلب دکھی دل کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری بیٹے بیٹیاں، ہماری مائیں بہنیں اور معاشرے کے بچے سب جو ہیں وہ یعنی اپنے بچوں کی طرح ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں بے وجہ اعتماد یا جذباتیت کے تحت فیملی کا جو ایک سسٹم ہے وہ بہت ہی انحطاط، زوال کا شکار ہے. اور جو جیسا آپ نے فرمایا انتخاب میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں معیار جو ہے نا وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی بات ہے. آپ نے جو فرمایا نا کہ مال یا جمال یعنی بیوٹی یا ویلتھ، اس کا خیال نہ کرو، سیرت دیکھو، چال چلن دیکھو، بندے کی جو ہے نا نیک سیرتی دیکھو، نیک سیرت پتہ دیکھو. اسی بات کو ہمارے بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، بہنیں بھی، ہمارے بھائی اس بات کا اگر خیال کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ معیار ہے کہ جس کے ساتھ زندگیاں پرسکون ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ حضرت، بہت نوازش آپ تشریف فرما ہوئے. ناظرین و ناظرات کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین و ناظرات آپ کا بھی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ آپ تشریف فرما رہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں پروگرام سے اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. ہماری طرف سے اللہ حافظ.